बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल की वीडियो के तसलसल में कि पीटीआई के वकला कहाँ खड़े हैं, वो सियासत कर रहे हैं या वकालत कर रहे हैं या इन दोनों काम नहीं कर रहे। जहां वकालत करनी होती है वहां सियासी बयानात और जहां सियासत करनी है वहां कानूनी बयानात। आज पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ। उस कमेटी में यह फैसला हुआ कि हम इस्तीफे तलब करते हैं, इस्तीफे मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब। पीटीआई के वकला पर एतराज़ भी हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई सरदार लतीफ़ खोसा पर। कल मैंने वीडियो की थी। आज एक मीटिंग के अंदर उन पर एतराज़ किया गया, उनको आईना दिखाने की कोशिश की गई। और उसके बाद जनाब एक और वकील है हामिद खान साहब, जिनका मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जो है जिक्र करता रहता हूं। आज कोर कमेटी में और फैसला होता है। पीटीआई के वकला बैठकर रऊफ हसन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो और डिमांड डालते हैं। ये रात को जियो न्यूज़ पर शाहजेब खानजादा साहब के शो में अपीयर होते हैं, तो ये एक नई जो होती है ना, वो नया राग अलाप के चले जाते हैं। हुआ क्या, सुनिए। पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई कानूनी टीम रऊफ हसन, नईम पंचोता, शुएब शाहीन, अली बुहारी और नियाजुल्लाह नियाजी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा 6 जजेस ने 2 दिन से, यहाँ इन्होंने जिक्र कर दिया था गलती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन 6 जजेस ने जो खत लिखा था 2 दिन पहले, वो लिखा था सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब और 6 सीनियर जजेस को लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, फुल कोर्ट बुलाकर तमाशा किया गया। नईम हैदर पंचोता ने कहा कि बानी पीटीआई के घर 26 घंटे ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस खामोश रहे। मखसूस नशिस्तें और बल्ले का निशान पीटीआई से छीनने वाले जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब है। इसकी जिसकी पुष्ट बनाई जाए वो सिकंदर राजा साहब की पुष्ट बनाई कौन कर रहा था, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। साइफर के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं। जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, क्यों नहीं अब तक बनाया गया। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा खत ने साबित कर दिया निज़ाम अदल मफलूज हो गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास खत गया, मगर क्या एक्शन लिया गया। 2 दिन से मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। खत के बाद ना आमिर फारूक चीफ जस्टिस रह सकते हैं, ना काजी फायज ईसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका, अब पूरे मुल्क से एक तहरीक का आगाज करेंगे। तो पीटीआई ने जो है वो पूरे मुल्क में तहरीक का ऐलान कर दिया है। जिस तरह आपको याद होगा माजी में 2007 में जैसे चीफ जस्टिस उस वक्त के इफ्तार चौधरी के लिए लायर्स मूवमेंट चली थी, आज भी इसी किस्म की बातें सामने आई। इसके अलावा कोर कमेटी में कुछ सियासी मामला भी डिस्कस हुए। अलीमा खान साहिबा के बारे में खास मैसेज जो है इमरान खान साहब का वो पहुंचाया गया, और शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी इनके बारे में भी बात हुई। पीटीआई की कोर कमेटी की अंदरूनी कहानी जो कि जंग न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर लगाई है, वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी ने सेनेट टिकटों में मुशावरत न करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कई अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि सेनेट के लिए टिकटों की तकसीम गलत की गई। बताया जाए किसने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के टिकट फाइनल किए। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई टिकटों के तकसीम पर वजाहतें देते रहे। इस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सेनेट टिकट बानी पीटीआई की मुशावरत से जारी हुए। ज़राए के मुताबिक अरकान कोर कमेटी को बताया गया कि अफजल डांडला को टिकट मकामी क़यादत और बानी पीटीआई के कहने पर जारी किया गया, जबकि पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं के एहतजाज के बाद टिकट वापस ले लिया गया। इजलास में इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें फिक्स न होने पर लतीफ़ खोसा साहब से वजाहत तलब की गई। यही नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहबा के बारे में ये कहा है कि वो सियासी अमूर पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगी, सिर्फ रऊफ हसन साहब जो हैं वो स्टेटमेंट्स जारी करेंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं और उमैर नियाजी साहब, उनके कुछ बयानात को उन्होंने तनकीद उन पर इमरान खान साहब ने की है कि ये आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी। ये जो सोशल मीडिया वाला वार चल रही है ना, पीटीआई वर्सेस पीटीआई, आज एक उस पर बैरिस्टर गौहर साहब और शहबाज गिल साहब भी आमने सामने आए हैं। उस हवाले से मैं आपको तफसील थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको बता दूं कि एक और जो जियो न्यूज़ है उसने कोर कमेटी के अंदरूनी इजलास की क्या कहानी दी। जंग की आपने सुनी, और ये क्या कह रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में इमरान कोर कमेटी ने लतीफ़ खोसा के बानी पीटीआई के केसेस में पेश न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
ذرائع کے مطابق کور کمیٹی اجلاس میں لطیف کھوسا نے موقف اپنایا کہ قانونی امور پر ہدایات لینے اڈیالہ گیا تھا۔ کل میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سائفر کیس میں انہوں نے پیش ہونا تھا لطیف کھوسا صاحب نے، لیکن یہ ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی بجائے جناب موصوف پہنچ گئے تھے اڈیالہ جیل میں۔ اگر کل یہ سائفر کیس میں پیش ہوتے تو شاید صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ جو منڈے کو اس کی سماعت گئی ہے وہ 1-1.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتی اور عمران خان صاحب کے لیے کل ہی کو بڑی خبر سامنے آ جاتی۔ لطیف کھوسا نے موقف پر کور کمیٹی ممبران نے کہا کہ آپ کا موقف تسلی بخش اور آپ کے قد کے مطابق نہیں، کیس میں پیش رفت ہونے کے بجائے اڈیالہ جانا تھا تو درخواست لکھ کر جاتے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی ممبران لطیف کھوسا کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی نے وکلا قیادت اور لیگل ٹیموں کو مکمل تیاری کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی۔ اس کے علاوہ آمنے سامنے آ گئے تھے 2 پی ٹی آئی رہنما، ایک جو بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں، جن کے ویلاگز اور بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، جن کو یہاں پر ٹارچر کا سامنا کرنا پڑا تھا، ٹارچر ہوا تھا ان پر، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے امریکہ۔ آج کل وہاں سے پی ٹی آئی کی اندرونی کہانیاں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ویلاگز آپ پنجابی، اردو اور انگلش میں پتہ نہیں کتنی زبانوں میں ویلاگ کرتے ہیں۔ وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ آج کیا ہوتا ہے، آج یہ بیرسٹر گوہر صاحب اور یہ جو ڈانڈلا صاحب والا ایشو ہے اس پر سوشل میڈیا پر بحث چل جاتی ہے کہ ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا۔ اس پر شہباز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، آپ سب ورکرز اور سوشل میڈیا کا مبارک ہو آپ کی بھرپور آواز پر۔ میں آتا ہوں حامد خان صاحب کے کردار پر بھی، لیکن اس سے پہلے یہ ڈانڈلا صاحب والا پی ٹی آئی کے اندر جو ابھی آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے نا، بہت آسان سا وقت ہے، یہ اچھا ٹائم ہے، برا وقت نہیں ہے۔ آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان ان کے اعمال سے ہوتی ہے، وہ کر کیا رہے ہیں، پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا پارٹی کے حق میں کوئی بہتری لا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کون ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہے جو عمران خان کو اب بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو سنیے شہباز گل صاحب کیا لکھتے ہیں، آپ سب ورکرز اور سوشل میڈیا کو مبارک ہو، آپ کی بھرپور آواز پر افضل ڈانڈلا کی ٹکٹ کینسل ہو گئی۔ آپ سب کی انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ مشال یوسفزئی نے کور کمیٹی کو بتایا کہ خان صاحب سے جو ٹکٹ جاری کرنے پر آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈانڈلا صاحب کی ٹکٹ کی کوئی ڈائریکشن خان صاحب نے نہیں دی تھی، بلکہ اس سیٹ پر کوئی اور نام دیا گیا تھا۔ چیئرمین گوہر خان صاحب نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے ایک پرانی میٹنگ میں سرسری سی بات ہوئی تھی جس میں خان صاحب کو سرسری سا بتایا گیا تھا اور انہوں نے اس پر ڈانڈلا صاحب کو ٹکٹ دینے کا کہہ دیا۔ اگر اس دن پوری پی ٹی آئی پوری تفصیل کے ساتھ خان صاحب کو بتایا جاتا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ اس کو افضل ڈانڈلا کو ٹکٹ جاری کیا جاتا۔ اس کے جواب میں ایکس پر ہی آ کر ٹویٹ کرتے ہیں بیرسٹر کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں جناب شہباز گل صاحب کے ٹویٹ پر کہ عمران خان نے میرے سامنے عرفان اللہ نیازی کی تجویز پر، عرفان اللہ نیازی جو کزن ہے عمران خان صاحب کے، بکر سے ہی ہے، یہ چچا زاد بھائی ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تجویز پر ڈاکٹر افضل ڈانڈلا کو ٹکٹ کے اجرا کی واضح طور پر منظوری دی۔ عوام کی جانب سے تفصیلی فیڈ بیک اور ٹکٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی پرزور سفارش کے بعد مذکورہ نشست پر ٹکٹ کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اب سکندر احمد خان ہوں گے۔ ٹکٹ واپس ہوگی یا ان کی بحث ہو رہی ہے کہ ٹکٹ کس نے جاری کیا، کس نے نہیں کیا، کون ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ حامد خان صاحب نے 2 ٹکٹ ان کے پکڑے گئے تھے، جو انہوں نے ایک تو دیا تھا امتیاز عالم صاحب کو جو ناقد ہیں بہت زیادہ عمران خان کو، ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ کدوال صاحب جیلم سے تھے، انہوں نے نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا تھا، ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیا، ادھر سے پی ٹی آئی نے بھی انہیں ٹکٹ جاری کیا۔ جب ان سے موقف جانا گیا تو انہوں نے کہا جی میں حامد خان گروپ کا ہوں، وہاں سے مجھے ٹکٹ ملی ہے۔ تو حامد خان صاحب نے وہاں کاروائی ڈالی تھی۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے سینٹ کی لسٹوں پر کاروائی ڈالی تھی، انہوں نے بیان دیا یہ جو 3 نام ہیں یہ عمران خان صاحب نے دیے، لیکن وہ عمران خان صاحب نے نام نہیں دیے تھے۔ کے پی سے نام اب تو سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان نے کن کے نام کو اوکے کیا تھا۔ تو اب چلتے ہیں کہ ساری پی ٹی آئی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد وکلا جو ہے وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ استعفوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ استعفوں کا مطالبہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب سے بھی۔ لیکن حامد خان صاحب اپنی الگ ہی سڑک بنا کے چلتے جا رہے ہیں،
پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کیا فیصلے کر رہی ہے اور حامد خان صاحب اپنے انٹرویو میں کیا کہتے ہیں؟ حامد خان صاحب کا چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ، جن سے پی ٹی آئی استعفیٰ مانگ رہی ہے، حامد خان صاحب ان سے کہتے ہیں کہ ان کی سربراہی میں کمیشن بنا دیا جائے۔ ان پر ماضی میں الزامات بھی لگے ہیں کہ بلے کا کیس اگر یہ صحیح طرح لڑتے، یہ اتنے قاضی صاحب کے قریب نہ ہوتے تو بلہ نہ چھینا جاتا۔ اور دوسرا، 6 ججز کے خط کے فوری بعد جس دن پہلی سماعت تھی، پی ٹی آئی کے وکلاء وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر میڈیا ٹاک کرنا چاہتے تھے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر جو منع کرنے والے تھے وہ حامد خان صاحب تھے۔ حامد خان صاحب نے انہیں وہاں پر میڈیا ٹاک کرنے سے منع کیا اور انہیں کہا کہ آپ G8 آفس جائیں، وہاں جا کے پریس کانفرنس کریں۔ جناب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ماہرین قانون حامد خان نے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کے دوران حامد خان نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں، یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ وکلاء کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن حاضر ججوں کے ساتھ بنایا جائے۔ حامد خان نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز نے سنگین الزامات لگائے ہیں، 5 ججوں پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، چیف جسٹس سربراہی کریں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس اس چارج شیٹ کے بعد جو انہوں نے حکومت کی کورٹ میں بال پھینکی ہے، جو وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اپنی ریکویسٹ کر کے ملاقات کی ہے، ان نے اپنا استحقاق شفٹ کر دیا ہے حکومت کی جانب۔ حکومت چاہتی ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 6 حاضر سروس جو جج ہے، انہوں نے جو سچ بولا ہے اس کی تحقیقات کریں۔ ریٹائرڈ جج جو ہے اس کے پاس جوڈیشل پاورز نہیں ہوتی، تو ان کا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب اپنے ساتھی برادر ججز کے ساتھ یہ کیا ہے، جب ان کو انصاف دینے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا معاملہ، اپنے اختیارات جو اٹھا کر جو ہے وہ گروی کر دی ہیں، سرنڈر کر دی ہیں حکومت کے سامنے، تو ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ تو حامد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کے کسی بیان پر یقین نہیں رکھتا، یقین اعظم نذیر جو بات کرتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہیں۔ سربراہی میں چیف جسٹس صاحب کی کمیشن بنایا جائے، یعنی کہ یا تو یہ ملتے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے وکلاء سے، یا ان سے پرہیز کرتے ہیں، یا یہ کور کمیٹی کے اجلاس کے فیصلوں کو وقت نہیں دیتے۔ یہ پہلے بھی ماضی میں آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب کے حکومت کے دوران ان کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے کچھ عرصے کے لیے، پھر عمران خان صاحب نے انہیں منایا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ بھی ایک متھا لگایا تھا اور اس پر بھی کافی پی ٹی آئی کے اندر چپکلش اور انتشار کی باتیں سامنے آئی تھی۔ اب کور کمیٹی لیفٹ پہ ہے تو یہ جناب رائٹ پہ ہیں۔ ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے، ان کا ہو گیا، لطیف کھوسہ صاحب کا ہو گیا، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ہو گیا، شیر افضل مروت صاحب کا ہو گیا، اور لاہور کے وہ وکیل جو عمران خان صاحب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، جن پر خان صاحب نے آج بھی تنقید کی ہے، ان کو بھی ٹکٹ بھیجنے کا ان پر الزام ہے، جن کی گاڑیوں کی تعداد ماشاءاللہ سے اس وقت 6-7 ہو چکی ہے، ایک سپورٹے سے 2 V8 اور 4 ڈالے ان کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ علیمہ خان صاحبہ کے رائٹ سائڈ پر آپ کو اکثر نظر آتے ہیں۔ خان صاحب نے آج ان کا نام لے لیا ہے تو آپ کے لیے اشارہ اس میں موجود ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔